अस्सलाम वालेकुम रहमत llahi वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे हमारे गैर अहमदी मुसलमान भाइयों के एतराज़ात होते हैं जो कि हक़ाइक़ से हटकर होते हैं। हमने एक वीडियो देखी थी जिसकी वजह से आज हम उन भाइयों के द्वारा किए गए एतराज़ात के जवाबात देने की जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो भाई भी इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। मेरे साथ इस वक्त ग्रुप में दो मेंबरान मौजूद हैं। एक हमारे साथ मोहतरम रब्बी साहब मौजूद हैं और दूसरे खुर्रम नसीर साहब भी मौजूद हैं। वो भी मेरे साथ इनके साथ मेरे साथ के साथ सवालात के जवाब इनसे लेंगे हम लोग। तो जो मेरा पहला सवाल मोहतरम रब्बी साहब से ये है कि क्या हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी जमात अहमदिया ने किसी जगह पर पहले जो एतराज़ है कि उन्होंने कुरान करीम से शायद कुरान करीम की आयात को पेश करके वफ़ात हयात ईसा का अकीदा पेश किया और बाद में वफ़ात ईसा का अकीदा पेश किया, इसके बारे में आप रोशनी डालें ये, क्योंकि सवाल उन्होंने अपनी उस स्ट्रीम में या वीडियो में किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सवाल के जवाब में ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी किसी भी ज़माने में कहीं ये कहा हो कि मेरे खुदा ने मुझे बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, बहयात है, लोगों सुनो। तो इस किस्म की कोई तबलीगी बात या इस किस्म की कोई बात आपने कभी भी नहीं फैलाई, कभी नशर नहीं की। सिर्फ लोग एतराज़ इसलिए करते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू में, जैसा कि उस वक्त हम असर दूसरे लोग, हम असर उलमा बाज़ मफ़ाहीम को समझते थे, तो इस तरह आप भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में समझते रहें। उसका कहीं बातों में या ज़िमनी तौर पर कहीं ज़िक्र हुआ, इसके अलावा कभी भी आपने इस टॉपिक कभी भी हयात मसीह के बारे में कोई बात ही नहीं कही। हर जगह वफ़ात मसीह का ज़िक्र है। और एतराज़ इस वजह से ये जाए महल नहीं है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि खुदा ने बताया है पहले कि ईसा अलैहिस्सलाम बाहयात हैं और अब खुदा ने बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं। इस किस्म की बात कभी नहीं हुई। बात यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला उनको मबऊस करने के बाद भी उनको बाज़ बातें सिखाता रहता है, जो बातें वो अंबिया पहले नहीं समझते थे। ये कुरान मजीद की आयत है। कुरान मजीद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस बात का ज़िक्र किया है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से इसका ज़िक्र किया है। देखें, सूरह निसा की आयत है, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, कि ए रसूल, तुझ पर अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत उतारी है और तुझे वो बातें सिखाई है जो तू पहले नहीं जानता था। ठीक है, मालम तकुन तालम। तो किताब और ये उतारने के बाद भी अल्लाह ताला बाज़ बातें रसूल को सिखाता रहता है। अब नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से देखें कि अल्लाह ताला का वादा था कि नूह अलैहिस्सलाम के अहले खाना को अल्लाह ताला महफूज रखेगा, लेकिन जब खुदा का अजाब नाजिल हुआ तो अपने बेटे को उस हालत में देखा कि वो गोया कि अल्लाह ताला का अजाब उस पर आ पकड़ा है। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला को अपना वादा याद कराया। तब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये बेटा जिसको तू बेटा कहता है या जो भी हो, वो तेरे अहल में से नहीं है। और आखिर में एक वार्निंग भी दिया, यानी इस ऐसे जुमला अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया कि फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं है वो बात मुझे मत पूछो, ना बताया करो। गोया कि अंबिया को भी बाज बात का इल्म नहीं होता, लेकिन जिसकी ज़रूरत है अल्लाह ताला फ़ौरन अल्लाह ताला खुद उस बात को समझाता है। तो शुरू में हम असर लोगों की तरह ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात का कोई तज़किरा होता नहीं था,
لیکن جب حیات مسیح کا عقیدہ ایسا زور پکڑا اور عیسائیوں نے مسیحیوں نے اس کو حربہ بنا کر مسلمانوں کو مسلمانوں کو ایسی تبلیغ کی کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یا تمہاری سوچ ایسی ہے، یا تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، یہ کہہ کر حیات مسیح کا عقیدے کا اور زور دے دیا اور اپنا عقیدہ وہ ثابت کرنا چاہا، اور بہت سے سادہ لوح مسلمانوں کو انہوں نے عیسائی بھی بنایا۔ تاریخ میں باتیں ملتی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وقت کے معمور کے ذریعہ سے ظاہر کر دیا کہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعہ، قرآن مجید میں کوئی نئی آیت اللہ نے نازل نہیں کی، بلکہ وہی آیت تھی جو پہلے سے موجود تھی، اسی میں اس کا ذکر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ لیکن سمجھنے والوں کی سمجھ کی بات اور ہوتی ہے۔ ایک بشری تقاضے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع میں اس بات کو نہ بھی سمجھے ہوں، یا سمجھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوئی ہو، یا وہ کوئی ایسے قابل بحث یا قابل اہمیت امر نہیں تھا اس وقت، تب مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں ایسا لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ لوگوں کے خیال تھا، میں بھی اس سوچ میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر وحی نازل کی اور مجھے سمجھایا تو میں اس بات کو سمجھ گیا۔ تو اس میں کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے کہ نبی کو جب اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے تو وہ سمجھ لاتا ہے۔ بس مختصر یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مسیح علیہ السلام نے کوئی بات کو پہلے کچھ اور بعد میں کچھ باہم متناقض بات بیان نہیں کی۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ خاکسار بھی اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے 30 آیات کو وفات عیسیٰ کے لیے پیش فرمایا، اور ان آیات کا صرف ترجمہ کیا جو کہ قرآن کریم میں ان کو لگی کہ ان کا جو مفہوم ہے یا ترجمہ لوگوں نے درست نہیں کیا۔ پورے قرآن کا کہیں بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے ترجمہ نہیں کیا، یہ بھی بات اس بات پر واحد ہے۔ خرم نصیر صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترم مربی صاحب سے اگلا سوال رکھیں۔ خرم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کریں۔ جی جزاکم اللہ۔ میرا سوال محترم مربی صاحب سے ہے کہ قتل اور صلب جسم سمیت ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو رفع بھی جسم سمیت ہی ہونا تھا، تو اس میں رفع کا مطلب جسم سمیت اٹھانا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، اس کا تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہو ایک جگہ، اور اس کے بعد وہی ضمیر استعمال کر کے اس کے ساتھ کسی اور فعل کا ذکر کیا ہو، تو ضروری نہیں جیسے پہلے ہیں ویسے ہی ہو ہر جگہ۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ عبسہ میں ایک آیت ہے، ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس نے اسے موت دیا۔ تو موت کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں؟ انسان کو، جس میں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا فَأَقْبَرَهُ، پھر اس نے اس کو قبر یعنی دفنایا یا قبر میں داخل کیا۔ تو قبر ظاہری قبر لیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں روح ہے؟ نہیں، صرف جسم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو برزخی حیات کی طرف اشارہ کر کے وہ قبر سمجھے تو وہاں پر موجودہ دنیاوی جسم تو نہیں ہوتا، وہاں پر روح ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ثم اماتہ میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ اسی طرح برقرار نہیں ہے اقبرہ میں، ٹھیک ہے، ثم اذا شاء انشرہ میں وہی حالت ہے۔ تو یہ ضروری نہیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سورہ عیسیٰ علیہ السلام کی قتل اور صلب کے حوالے سے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اس کے ساتھ یہ فرمایا ولکن شبہ لہم۔ لیکن ہمارے جو اعتراض کرنے والے وہ آیت کو ایسا بگاڑ لیتے ہیں، وہ گویا کہ یوں ہے آیت ان کے نزدیک، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن رفعہ اللہ الیہ۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قتل اور صلب کی نفی کی ہے وہاں اس کی وجہ اس کے علاوہ کیا ہے حقیقت حال کو فوراً بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ولیکن شبہ لہم۔ اب شبہ ایک فعل ماضی ہے، مذکر ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ لازماً کوئی ایسا شخص ہوگا جو مفرد ہو اور مذکر ہو اور اسی آیت میں اس کا ذکر ہو، اور ایسا تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی ضمیر
या कोई ऐसे शख्स का जिक्र है ही नहीं यहाँ पे सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ पर शुब्बिह लहुम में ज़मीर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटता है। यह एक बात याद रखने वाली बात है, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इस पर बात उठाई है। अब मिसाल के तौर पर अरबी ज़ुबान के बड़े माहिर थे अल्लामा ज़मख़शरी, जो साहिब कश्शाफ, तफसीर अल कश्शाफ उनकी तफसीर है, उसमें उन्होंने ये बात उठाई कि देखें यहाँ पर ज़मीर शुब्बिहा, इसमें जो ज़मीर है वो किसकी तरफ रुजू करता है, यानी शुब्बिहा मुस्नदुन इला मन, किसकी तरफ ये ज़मीर जाती है। अगर इसको मसीह की तरफ लौटाएं तो मसीह तो मुशब्बा बिही है ना कि मुशब्बा, यानी वो अपने ख्याल के मुताबिक कानून के लिहाज से, अरबी कवायद के लिहाज से मसीह की तरफ ही लौटना चाहिए था, लेकिन अल्लामा ज़मख़शरी के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर मुशब्बा बिही है ना कि मुशब्बा। लेकिन हम कहते हैं मुशब्बा थे ईसा अलैहिस्सलाम, मुशब्बा बिही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी और का जिक्र नहीं। अल्लामा ज़मख़शरी भी कहते हैं अगर किसी और का जिक्र हो तो किसी और का जिक्र है ही नहीं यहाँ पे इस आयत में सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। तो बात ये है, ये बिला वजह इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी तफसीर में लोग चले गए हैं। बात इतनी सी है कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, शुब्बिहल मसीहु लहुम, अल मसीह शुब्बिहा मक़तूलन औ मसलूबन लहुम, मसीह यहूदियों के सामने मकतूल या मसलूब होने की हालत में मुश्तबा किया गया। ये है असल लफ्ज, मुश्तबा किया गया। अब किसी और इंसान को लाके मुश्तबा करने की बात बनती नहीं यहाँ पे। अब देख कुरान मजीद में और एक आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मतुन उखरिजत लिन्नास, इसकी जो इस आयत की तरतीब देखें उसी तरह मसीहुन शुब्बिहा लिल यहूद, यही है बात, इतनी सी बात है। तो मसीह अलैहिस्सलाम यहूद के सामने ऐसा पाए गए जैसे वो चाहते थे, या तो कत्ल किया हुआ या सलीब दिया हुआ। तो इतनी सी बात है। तो बाकी रफ़अल्लाहु इलैहि बात की बात है, वो अगली आयत में अल्लाह ताला और बात बयान कर रहा है वहां पे, ये नहीं है। अब एक छोटी सी दो बातें यहाँ पर मैं वजाहत कर लूं। देखें, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, इन लोगों का अकीदा है या ये लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब के करीब तक नहीं ले गए, सलीब देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सलीब ईसा अलैहिस्सलाम देखा तक नहीं है इन कहने के मुताबिक। तो सवाल यह है फिर अल्लाह ताला को सलबहु कहने की जरूरत क्या थी बिला वजह? अल्लाह ताला खुद हमें मुश्किलात में डालना चाहता है, नाउज़ बिल्लाह। वो वमा क़तलहु कहना काफी था। जब अल्लाह ने खुद सलबहु का लफ्ज यहाँ लाया तो इस लाजिमन सलब से इसका कोई ताल्लुक था जरूर। फिर देखें अल्लाह ताला आगे फरमाता है वमा क़तलूहु यकीना, शुरू में वमा क़तलूहु वमा सलबूहु कहकर दोनों फ़िल की नफी की है, फिर ताकीद के साथ नफी भी ताकीद वमा क़तलूहु कर दिया, यानी कत्ल तो किसी भी हालत में कत्ल नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ, तो वहां पर वमा सलबूहु यकीना नहीं कहा। तो इसका ये मतलब है अगर कोई ये ख्याल करें कि सलबा से मुराद सलीब पर मारना नहीं से लटकाना है, तो उसको बेशक वो ऐसे समझने थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, क्योंकि उस जमाने के एतकाद के लिहाज से और रोमन हुकूमत के तौर तरीके के लिहाज से और बाइबल की तालीमात के लिहाज से, जो भी उनका तरीक़ेकार था उसके मुताबिक सलीब पर लटकाया जाता है और सलीब पर उतारते वक्त वो इंसान बहरहाल जिंदा नहीं होता। बाज़ दफ़ा जिंदा लटका कर मरने तक लटकाया जाता है, या बाज़ दफ़ा मारने के बाद भी लटकाने का तरीका था। हर दो सूरत में सलीब पर जब निकाला गया या निकाला जाता है इंसान, तब वो जिंदा नहीं होता, तब उसको सुलीबा कहते हैं, वो मसलूब हो गया। तो उस तरह अल्लाह ताला ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं हुए। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि लंबी चौड़ी तफसील है इसकी। ये मुसलमानों में जो हमारे मुफस्सिरीन ने ये जो किसी तीसरे बंदे को लाकर शुब्बिह लहुम वाली बात कही है, ये सरासर गलत है। सबसे पहली बात, कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं, इस आयत में किसी का जिक्र नहीं सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम का, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ ऐसी कोई हदीस, ज़ईफ़ हदीस तक नहीं है जिसमें कहीं ये बताया गया हो किसी तीसरा बंदा था वहां पे जिसको इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम समझ कर उसको मारा, हदीसों में भी नहीं है। हाँ, रसूलुल्लाह की तरफ से मरवी कोई हदीस नहीं है, न कि ज़ईफ़ हदीस। और यहूदियों में ऐसा कोई एतकाद था ही नहीं
اور نہ عیسائیوں میں کوئی اختلاف ایسا اعتقاد تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین اختلفوا، اس وقت جنہوں نے اختلاف کیا یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے وہاں پہ، ان دونوں کے اندر انہوں نے کوئی ایسا، دونوں اس بات پر متفق تھے کہ وہ جن پر قتل کا واقعہ ہوا ہے یا قتل سے مشابہ واقعہ ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. کسی دوسرے شخص کا وہاں ذکر ان کے تاریخ میں بھی نہیں، ان کے اعتقادات میں نہیں، ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. پھر مسلمان کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو یہی حیرانی کی بات. تو صلبہ والا لفظ اگر اس میں آیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہے، اور وما صلبوہ یقینا نہ کہنے میں بھی کوئی وجہ ہے، اور شبیہ لہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ پہلے ہی صاف کر چکا ہے. تو یہ ہے اس پر مختصر سی بات. باقی تو لمبی چھوٹی بات اب کہوں گا تو پھر آگے بات وقت کم ہو جائے گا. جی جزاکم اللہ محسن الجزا. میری درخواست عمر بھائی سے یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ایسا جو کہ ہمارے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہے تو لنک بھی ایک دفعہ جو یوٹیوب کا ہمارا چل رہی ہے کنورسیشن اس میں لگا دیں. جی خرم بھائی آپ اگلا سوال مولوی صاحب سے اپنا رکھیں. جزاک اللہ. جی شکریہ. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بیہقی اور مسند البزار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور غیر احمدی کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی آسمان کا اشارہ کرتا ہے. کیا قرآن اور حدیث نے عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے ظاہری لفظ آسمان کا ذکر کیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. جی پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف تو سارے انبیاء کو اٹھاتا، سب کو اٹھاتا ہے یا اٹھایا ہے. اب ایک مثال میں یہاں پر ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں، یہ ہے الجامع لشعب الایمان علامہ بیہقی کی. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ ایک روایت ہے کہ یہ اصل میں ایک سر انٹرپشن کے لیے معذرت چاہتا ہوں. عمر بھائی کیا آپ اسکرین شیئر کر دیں گے میری تاکہ میں یہ حوالے بھی میں دکھا اب دوں؟ یہ کتاب میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف، اس سے پہلے ایک اور حوالہ میں بتا دوں تاکہ رفع والی بات کلیئر ہو جائے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. اس میں الجامع لشعب الایمان علامہ بیہقی کتاب ہے، اس میں انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے مروی ہے. وہ اصل میں قرآن کی آیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. اس آیت کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اکرم اللہ عز وجل نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسوءہ فی امتہ فرفعہ الیہ وبقیت النقمہ. اکرم اللہ عز وجل نبیہ، اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمائے یا اکرام کیا، عزت افزائی کی. ان یسوءہ کہ آپ پر یہ بری بات نہ آئے، فی امتہ آپ کی امت کے تعلق سے. فرفعہ الیہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف اٹھایا. اب دیکھیں فاعل اللہ ہے، رفع فعل ہے، اور اللہ کے ایک رسول مفعول بھی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی طرف اٹھایا تو وہاں آسمان مراد نہیں لیتے، تو کیوں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کا لفظ لا رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل کتاب یہ ہے الجامع لشعب الایمان. اگر آپ کے پاس ہو تو بھی آپ اس کو وہاں پر پیش کر سکتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن میں آسمان کا لفظ نہیں ہے، یہ روحانی طور پر جو رفع کا ذکر ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب جو انہوں نے کہا ہے کہ احادیث میں ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا تو آسمان سے ہوگا، یہ بھی درست نہیں ہے. کوئی بھی ایسی حدیث جو قابل قبول ہو، صحیح ہو، اس میں آسمان کا ہرگز لفظ نہیں ہے ہی نہیں ہے. بعض حدیثوں میں اگر کسی نے آسمان کا لفظ کے ساتھ روایت کی بھی ہے تو وہیں پر دوسرے علماء نے آواز اٹھائی ہے اور اس کی درستی بھی کی ہے. اب یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر یہ جو پوسٹ کیا اب کتاب الاسماء والصفات، یہ ہے علامہ بیہقی کتاب. ٹھیک ہے. اس کتاب میں جو اس کا حوالہ دیا ابھی آپ سوال میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے جو روایت آئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
कैफ अंतुम इदा नज़ल इब्न मरियम मिनस समाई फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, कि वो तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा इब्न मरियम तुम में आसमान से नाजिल होगा या होंगे, वो तुम में तुम्हारा इमाम होगा। तो सवाल ये है यहाँ पर कैफ अंतुम इदा नज़ल इब्न मरियम मिनस समाई फीकुम, आसमान का लफ्ज तो है ना यहाँ पे, बैहक़ी ने लिखा है। तो बात यह है कि देखें बैहक़ी ने कहाँ देकर इसको लिखा है, बता रहे हैं आगे देखें, उसी में देखें रवाहुल बुखारी फी सहीह अन यहया बिन बुकैर, और उसके बाद अखरजहु मुस्लिम मिन वजहिन आखर। तो इसी हदीस के साथ लिखा है कि ये बुखारी और मुस्लिम के हवाले से लिखा है, यानी बैहक़ी ने यहाँ पर बुखारी और मुस्लिम के हवाले से इसको लिखा है। अब बुखारी और मुस्लिम में दिखाएं आप समा का लफ्ज, आसमान का लफ्ज, हरगिज नहीं है। वहां पर यही है कैफ अंतुम इदा नज़ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, आसमान का लफ्ज नहीं है। लयंज़िलन्न फीकुम इब्न मरियम, वहां भी मिनस समा, या आसमान का लफ्ज उसमें है ही नहीं है। अब एक और हवाला जो पेश किया जाता है वो है इमाम मुस्नद अल बज़्ज़ार का हवाला। मुस्नद अल बज़्ज़ार में कहते हैं कि वहां पर समा का लफ्ज है, यंज़िलु ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनस समाई फयउम्मुन नास। तो उसका जवाब हमें यहाँ पर इब्न हिब्बान के सही इब्न हिब्बान के हवाले से, जो जिसका अभी स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, ये इसमें इसका जवाब है। अब देखें मुस्नद अल बज़्ज़ार के बारे में उलमा के दरमियान बहुत बातें हैं कि उसमें हदीसों में फलां बातें ज़्यादा की गई हैं, तफासिल से जिक्र की हैं, उन्होंने तावीलात की है। अब देखें इब्न हिब्बान जो है मारूफ मुहद्दिस हैं और बड़े आलिम हैं, इस्लाम के मारूफ हैं, और इनकी ये रहते थे, इनकी ज़िंदगी थी गालिबन 3री और 4थी सदी हिजरी में, तो बहुत पुराने आलिम हैं। उन्होंने मुस्नद अल बज़्ज़ार के हवाले से ये हदीस लिखा है कि वह युनज़िलुल्लाहु ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को नाजिल फरमाएगा, फयउम्मुहुम, और वो उनकी इमामत करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम। अब नीचे देखें, इसी सफ़े के नीचे अखरजहुल बज़्ज़ार, इसको इमाम बज़्ज़ार ने इस हदीस का जिक्र किया है। अब इमाम बज़्ज़ार से इन्होंने नकल की तो यहां पर समा का लफ्ज इन्होंने छोड़ दिया। अब ये कि अगर किसी बाद में आने वाले ने पहली हदीस की या पहले वाले की रिवायत में कोई लफ्ज जोड़ दिया हो, ज्यादा किया हो, तो फिर हमें शक करने की जरूरत है। लेकिन जिसने कम किया हो तो बहरहाल उस स्टडी करके उनको यकीन हो गया कि असल रिवायत में ये लफ्ज हो ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने बाद में नकल करने के बाद इस लफ्ज को छोड़ दिया। तो इब्न हिब्बान ने जब मुस्नद अल बज़्ज़ार का हवाला देखकर जिस हदीस का जिक्र किया, वहां पर अस्समा या आसमान का लफ्ज उन्होंने छोड़ दिया है। गोया के इसके अलावा हदीसों में कहीं भी नहीं लिखा कि ईसा इब्न मरियम आसमान से नाजिल होंगे। गोया के न कुरान में आसमान का लफ्ज है ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, और न ही हदीस में है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत उम्दा तरीक से आपने ये जो रफ़ा के मुतालिक जो लोगों के ख्यालात थे, जो उस वीडियो में हमारे दोस्तों ने बयान किया, आपने बड़े ही अहम और स्कैन लगाकर हमने इस बात को साबित किया है कि जो रफ़ा है हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का, वो रूहानी है, ना कि जिस्मानी है, और ना ही आसमान की तरफ है। मोहतरम रवि साहब, इसी तरह जो तवफ़ा पर एक जी कुरान करीम की आयत है, मेरी आपसे दरखास्त है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक चैलेंज भी हमें मिलता है, जो 133 साल से आज तक कोई, ये सब हमारे जो दूसरे मकातबे फ़िक्र के भाई हैं, तोड़ नहीं सके। मेरी आपसे दरखास्त है कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि दोस्तों को अच्छा, इस्तेमाल करें। ठीक है। बात यह है, तवफ़ी का लफ्ज है, ये अरबी जुबान में इसके जो असल है वाफा या वफ़ा से, ठीक है। इसमें वफ़ा है, वफ़ा युवफ़ी, और तवफ़ा या तवफ़ा। तो तवफ़ा का जो फ़ेल है ये बाब तफ़ाउल में है, तो हम यहाँ वफ़ा की बात नहीं कर रहे हैं, और न बाब तफ़ील में वफ़ा युवफ़ी की बात कर रहे हैं।
اور نہ ہی توفا باب تفاعل میں توفا مجرد توفا کے لفظ کے اوپر نہیں بات کر رہے ہیں. ہماری بات یہ ہے کہ توفا اللہ فلانن کا جو جملہ ہے عربی میں اس کا ذکر چل رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیلنج پیش کیا وہ یہی ہے کہ توفا جو باب تفاعل میں ہو اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو یا کوئی فرشتہ، اور مفعول جو ہے ذی روح یعنی انسان. تو اس صورت میں اس کا معنی صرف قبض روح یعنی وفات دینے کا ہی معنی ہوتا ہے. یہ بالکل درست جملہ ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس قسم لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ جو تعریف ہے، یہ جو شرح ہے، یہ جو چیلنج کے الفاظ ہیں کون سی کتاب میں ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہر ڈکشنری میں ملے گا آپ کو. اب کوئی بھی ڈکشنری لغت کی کتاب نکال کے کھول کے دیکھیں توفا کے اوپر، تو توفا کا معنی جو بھی لکھا ہو یعنی اخذ الشیء وافیا توفا، لیکن توفا اللہ فلان کا معنی ہے. یہ ہے مسیح موعود علیہ السلام کا چیلنج. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کتاب دیکھیں. اب میرے سامنے ایک المنجد الوسیط بچوں کے لیے جو چھوٹے سے ڈکشنری ہے اس میں بھی ہے توفا کے معنی کے بعد توفا اللہ فلان اگر لکھا جائے تو اس کا معنی یہی ہے اماتہ، اللہ نے اس کو موت دی. ٹھیک ہے، اب آپ ڈکشنری مختلف دیکھیں، الصحاح ہے، تاج العروس ہے، اور ابن منظور کی کتاب ہے لسان العرب ہے، ان سب میں دیکھیں آپ، اور آپ کے پاس ہو تو ویسے اسکرین شاٹ ڈال دیں اس کے جی تو پتہ بالکل. لگ. میں عمر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسکرین شیئر کر دیں. میں سٹاپ کر دی تھی اسکرین، اس میں دکھا دیتا ہوں میں. جی تو زیادہ واضح ہو جائے. اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ توفى اللہ فلان، ہمارا جملہ مکمل سن، توفى اللہ فلان فلانن یا پھر توفی فلان، تو اس کا معنی یہی ہوگا. یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج برقرار ہے. اب کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں، یہاں دیکھیں توفى اللہ ای قبض روحہ، الوفات الموت. اب کسی بھی میں دیکھیں ایسا ہی ہوئے گا. دوسری ڈکشنریز میں بھی دیکھیں، یہ لغت کی ساری کتابیں، القاموس المحیط ہے، الصحاح ہے، اس طرح اس میں بھی دیکھیں توفاہ اللہ اذا قبض نفسہ، اذا قبض روحہ فی الصحاح میں. تو یہی معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، کس چیز کو پورا پورا لینا، یہ توفا کے اندر معنی ہے، لیکن وہاں پہ ذی روح کے لیے نہیں ہے. وہ پھر وہ چیلنج کے مطابق آتا نہیں ہے. یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو اسکرین شاٹ آپ نے کیا ہے، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے. یہ کسی کتاب کا حوالہ لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ رمی الجمار کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں ہے کہ وَإِذَا رَمَى الْجَمَارَ لا يدرى احد او لا يدري احد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامه. جب وہ کوئی رمی جمار کرتا ہے، کنکری پھینکتا ہے جو حج کے سلسلے میں جو ہے رکن ہے، تو اس کی فضیلت کے اوپر یہاں بات ہو رہی ہے. تو اس کا یہ ثواب ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کیا ثواب دے گا. تو ثواب دینے پورا دینے کا معنی ہے. یہاں دیکھو یہ توفا ہے، باب تفاعل ہے، اور اللہ فاعل ہے، اہو ایک زیرو انسان مفعول بھی ہی ہے. تو گویا کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کی چیلنج غلط نکلا ہے، یہ لوگ پیش کرتے ہیں. اب سوال ہے کہ اس جو پوسٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں کتاب الترغیب و ترہیب امام منذری کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہی تو بات ہے، اسی کو تحریف کہتے ہیں. امام منذری کی اصل کتاب الترغیب و ترہیب دیکھیں، وہاں پر یہ بات نہیں ہے. وہاں پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر وہاں نہ اللہ کا لفظ ہے ہی نہیں. اس میں یہ لکھا ہے وَإِذَا رَمَى الْجَمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اسکرین شاٹ تو لگا دیں. اس میں یہ کتاب ہے الترغیب و ترہیب ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب، اور آگے دیکھیں، ہاں اس کتاب میں دیکھیں اس کے حوالہ الترغیب و ترہیب، اس میں دیکھیں کیا لکھا. دیکھیں اسکرین شاٹ بڑا کر کے دیکھیں. یہاں پر کہاں لکھا تھا وفاہ اللہ؟ یہاں پر لا یدری احد ما له حتی یوفاہ یوم القیامہ. یہاں تک قیامت کے دن اس کو پورا دیا جائے ثواب. یوفا ہے، وفا یوفی مجہول میں یوفاہ یوم القیامہ، اللہ کا لفظ تک نہیں ہے. پھر اس کو پھر بعد میں انہوں نے توفا کر دیا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اصل کتاب میں تو ہے ہی نہیں. اب یہ دلیل کافی نہیں ہے تو ایک اور دلیل دیتا ہوں اس کے ساتھ. آپ ایک اور حوالہ دیکھیں، اس سے بھی پرانی ہے، وہ ہے صحیح ابن حبان جن کا ذکر پہلے کیا تھا.
صحیح ابن حبان کے تیسرے جلد میں دیکھیں، یہاں پر یہی روایت ہے، اور اس میں دیکھیں وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لا يدری احد مالہ حتی یوفاہ یوم القیامہ، بالکل الترغیب و ترہیب کی طرح پرانی کتاب ہے یہ جو صحیح ابن حبان، اس میں بھی دیکھیں یہی دیا ہے وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَالَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دیکھیں اس میں بھی یہی ہے، اس کا اسکرین شاٹ دیکھ لیں، وہاں پر تو بھی ڈال دیں۔ تو گویا کہ اب یہ دیکھیں جہاں پر ترغیب و ترہیب میں بھی نیچے دیا ہے ابن حبان نے اس کا ذکر کیا، تو ابن حبان نے اس کا ذکر کیا، اور ترغیب و ترہیب میں شروع میں جو کتاب ہے اس میں بھی، اس میں باب تفعول سے نہیں ہے بلکہ باب تفعیل سے ہے، یوفاہ یوم القیامہ ہے۔ تو گویا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چیلنج کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے جعلی روایتیں لے کر تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں، جیسا یہودی کیا کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ جزاک محترم مولوی صاحب۔ میرا آپ سے جو لاسٹ کویسچن ہے وہ حضرت مرزا صاحب کی ایک کتاب میں سے ہمارے اکثر دوست، میں نے پہلے بھی یہ سنا ہے، وہ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی کتاب میں نعوذ باللہ یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک تحریر میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، تو وہ تحریر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، میری درخواست آپ سے یہ ہے۔ جی وہ میں نے سمجھ لو کتاب یہ جو آپ نے حوالہ دیا نور الحق کا حوالہ ہے، جی ٹھیک ہے، نور الحق کی جو یہ ہے میرے سامنے کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 69، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے، میں پڑھ کے دیتا ہوں، حتی اقبل، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، حتی اقبل علی ثدی امہ وکلمہ ربہ علی طور سینین وجعلہ من المحبوبین ھذا هو موسیٰ فتى اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن انہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین۔ یعنی یہ مرد خدا موسیٰ ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اعتراض بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہ اس کتاب کو نور الحق کی ہیڈنگ تو پڑھ لیا ہے، لیکن کیا بات ہو رہی ہے نہ اس سے پہلے پڑھا ہے نہ اس کے بعد میں پڑھا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہاں پر الزامی جواب کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بات فرما رہے ہیں۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں 1 منٹ کے لیے آپ کو میں سب سے پہلے کتاب تحفہ گولڈویہ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 میں ہے۔ اس میں دیکھیں، اس میں یہی باتیں اردو میں لکھی ہیں، نور الحق چونکہ عربی کتاب ہے، یہاں پر دیکھیں اردو میں یہی باتیں لکھی ہیں۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف قسم کے دلائل دینے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ یہ تمام شہادتیں، معذرت چاہتا ہوں، سوری مربی صاحب، یہ صحیح حوالہ میں نے شیئر کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تحفہ گولڈویہ کا، یہ پڑھ لیں، نشان لگے نا، یہ دیکھیں۔ اس سے پہلے دیکھیں وفات مسیح کے بارے میں قرآن سے، احادیث سے، تاریخ سے سب ثابت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام لکھتے ہیں یہ تمام شہادتیں اگر ان کے مرنے کو ثابت نہیں کرتی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نبی فوت نہیں ہوا۔ اتنی دلائل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، پھر اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو سمجھو کوئی بھی نبی فوت نہیں ہوا۔ سب بجسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں، کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی یہ کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں تو شک میں نہ پڑ۔ اب دیکھیں یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، اس اردو میں تحفہ گولڈویہ پڑھنے سے ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا، کوئی بچہ بھی اس کو پڑھ لے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اگر اتنی واضح علامات، واضح دلائل کے بعد اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبول نہیں کرتے ہیں تو سمجھو کہ کوئی بھی نبی فوت نہیں ہوا، سارے زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں،
اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ ایک آیت میں اتنا اشارہ ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کو اگر اس مجازی جملے کو اگر حقیقت پر محمول کر کے اگر کوئی کہیں کہ کوئی زندہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہونا تھا، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے مجازی جملے تو ملتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی نہیں ملتے۔ تو یہ بات الزامی جواب ہے۔ اب دیکھیں اسی بات کو نور الحق میں آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر چل رہا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے بارے میں کم سے کم ایک جملہ تو ملتا ہے قرآن کریم سے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اب نور الحق میں ایک صفحہ آگے پلٹا کے دیکھیں، بالکل اس میں چند جملوں کے بعد ہی ہیں، کیا فرما رہے ہیں آپ دیکھیں اسی کتاب میں وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ الْإِمَاتَةَ أَمْرٌ ثَابِتٌ دَائِمٌ، کہ تو جانتا ہے کہ مارنا ایک ثابت شدہ دائم الوقوع امر ہے، داخل فی سنن اللہ القدیمہ، اللہ تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے، وما من رسول الا توفی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو فوت نہ ہوا ہو، وقد خلت من قبل عیسی الرسل، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن اسی نور الحق میں چند سطر کے بعد ہی لکھا ہے ہر نبی، سارے نبی، اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے سارے انبیاء فوت ہو چکے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہے۔ تو الزامی جواب کے ایک حصے کو پہلے اور آخر کے کاٹ کر جب پیش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سے لوگ کہتے ہیں کہ فویل للمصلین، نماز کے قریب مت جایا کرو، یعنی ایک جگہ لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، ایک جگہ لکھا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، گویا کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک ٹکڑا لیا، وہاں سے ایک ٹکڑا لیا اور اپنا مطلب ثابت کرنا چاہا۔ تو اس قسم کی باتیں قرآن سے بھی ملتی ہیں آپ کو، پھر ضروری نہیں حضرت مرزا صاحب کی کتاب پہ جائیں۔ تو یہ سب باتیں فضول کی باتیں ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس قسم کی کٹکٹائی کر کے کچھ باتیں ادھر ادھر سے پیش کرتے ہیں۔ اسی کتاب کو ایک صفحہ پہلے اور ایک صفحہ آگے پڑھیں گے تو حل ہونے والی باتیں ہیں، اس میں زیادہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس بات کی حقیقت جو آپ نے سوال کیا تھا۔ جزاک اللہ جی محترم ربی صاحب۔ خرم بھائی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال اچھا، آیا؟ آپ کے پاس اس کا وہ اسکرین شاٹ ہے، وہ جو الجامع شعب الایمان، وہ جو بیہقی کی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ رفع اللہ الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف اٹھایا، اور وہ ہو تو وہ بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پھر شک میں نہ پڑ جائیں۔ جی میں دکھاتا ہوں۔ ہاں، وہ کیا کتاب یہ ہے ہے؟ الجامع لشعب الایمان، کہ میرے پاس، لیکن میں یہاں سے دکھاؤں گا تو پھر وہ کلیئر نہیں ہونا۔ ایک دفعہ آپ لے کے آئے تھے وہاں پہ، لیکن یہ والی جی اس میں اگلا صفحہ دیکھیں اس کا، اس میں دیکھیں قال اکرم اللہ عز وجل نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، ان یسوءہ فی امتہ، کہ اس امت کی کوئی بری بات نہ آئے آپ کو، فرفعہ الیہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھایا، ترفع اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیہ۔ دیکھیں انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان پہ قول ہے، اور قرآن مجید کی تشریح میں انہوں نے بتائی ہے۔ اب نیچے دیکھیں اسنادہ رجالہ ثقات، اس کے راوی سب قابل اعتماد ہے، یعنی کوئی شک نہیں اس روایت میں۔ تو یہ ہے اصل حقیقت۔ تو رفع اللہ الیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ توفیٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ توفیٰ کا لفظ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، وہاں سب موت کا ہی معنی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک نیا معنی لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ جو ویڈیو کا شاید آپ نے ذکر کیا، میں نے اس میں سنا تھا کہ سوال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید ضروری نہیں قرآن مجید میں ایک کئی بار ایک معنی دیا ہو، کسی ایک بار اس کا مختلف معنی بھی آ سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں 25 دفعہ تقریباً توفیٰ یا توفی کا لفظ ہے، اور ہر جگہ وفات کا معنی ہے، تو پھر آپ اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکیلے کیوں الگ معنی چینج کرتے ہیں؟ تب وہ کہتے ہیں کہ سورہ المدثر میں اصحاب النار کا ذکر ہے، وہاں فرشتوں کو کہا ہے اصحاب النار، باقی قرآن کی ہر جگہ اصحاب النار جہنمیوں کے لیے کہا ہے، تو یہ پہ کوئی جواب نہیں بنتا۔
اصحاب کا لفظ ہے وہ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر مضاف ہو کر وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، وہ کوئی قواعد والی بات نہیں ہے، اب قاعدے کی بات نہیں چل رہے ہیں۔ دیکھیں اصحاب الیمین ہے، اصحاب الشمال ہے، یمین کو بھی اصحاب کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اصحاب الصفہ ہے، حدیث میں اصحاب بدر ہے، اور اس قسم کے جو قرآن میں ایک ہے صاحب الحوت ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا صاحب الحوت۔ تو صاحب کا لفظ جوڑنا کوئی قاعدہ نہیں بنتا، وہ ایک مضاف الیہ بات ہے، کوئی کسی کی طرف منسوب ہونا۔ بات یہاں پر یہ ہے کوئی لفظ ہو جس کا استعمال ایسا ہو کہ اللہ فاعل ہو، وہ لفظ فلاں شکل میں فلاں باب میں بطور فعل استعمال ہوا ہو، مفعول فلاں ہو، تو اس کا معنی یہ ایک سیٹنگ، ایک ترتیب ہے۔ اس ترتیب میں کیا اس کے معنی 24 جگہ ایک جیسا ہو اور ایک جگہ کوئی اور معنی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی اصل بات۔ چلیں ٹھیک ہے، اب جی جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آخر میں میں تمام ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے معزز مہمان محترم ربی صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ لوگوں کے اعتراضات کے آج بھی جواب دیے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم 133 سال سے آپ کے سوالاتوں کے جوابات دیتے آ رہے ہیں۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب علیہ السلام کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو پورا پڑھیں۔ اگر آپ کوئی جواب دیتے ہیں تو وہ احسن رنگ میں دیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ آج رفع اور توفی پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دلائل پیش کر کے ہمارے محترم ربی صاحب نے وہ دلائل جو حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام سلطان القلم نے دیے تھے، جس کا آج تک کوئی رد نہیں کر سکا، ایک دفعہ پھر وفات عیسیٰ کو پیش کر دیا ہے۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ ہماری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو سکیں۔ ہماری طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔